Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत एपिसोड 4। दोनों खामोश बैठे अपनी अपनी सोचों में सरगर्दां थे। आने वाले वक्त का सोच रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी आकर मेन सड़क से थोड़ा साइड होकर रुकी। दरवाज़ा खुला और जुनेद बाहर निकला। ये वही लड़का था जो कल विलियम के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। वो गाड़ी से बाहर आया और फिर फजर को देखकर ठिठक कर रुक गया। उसे देखकर विलियम उठकर उसकी जानिब चला गया। पहले पहल जुनैद को लगा विलियम मजाक कर रहा होगा, पर उसने फजर को साथ बैठे देखा तो वो साकित हो गया। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? जुनैद अपकन आँखों से फजर को देखते बोला। दोनों सोशल मीडिया पर ही मिले थे और जुनैद टूर गाइड के तौर पर विलियम की मदद कर रहा था। वो विलियम से काफ़ी मुतासिर था और उसे अच्छा दोस्त मानता था। हाँ, तुमने बताया था तुम्हारे अंकल वकील हैं, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो आराम से बोला। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता नहीं है वो लड़का जो कल उसके साथ था, उसका ताल्लुक किस खानदान से है। मैं उन्हें जानता हूँ। अगर उसे पता चल गया तो? अगर उसने कोई हंगामा खड़ा किया तो? जुनैद फंस गया था। वो मदद से इनकार नहीं कर सकता था, पर मामला ऐसा था, मदद करना भी नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर विलियम ज़ेरे लब मुस्कुराया। मैं विलियम हूँ और मैं खुद को जानता हूँ। मैंने हाँ कर दी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जबकि जुनैद बार बार गर्दन मोड़कर बुत बनी बैठी फजर को देख रहा था। वो परेशान था और साथ ही साथ फजर पर हैरान था, जो इतना बड़ा कदम उठा रही थी। क्या वाकई वो संजीदा थी? अब बताओ, सबसे पहले मुझे क्या करना है? विलियम ने उसके कंधे पर हाथ रखते पूछा। वो कद में जुनैद से लंबा था। वो क्या बातें कर रहे थे फजर को कुछ अंदाज़ा नहीं था। तुम्हें सबसे पहले मस्जिद जाना है, मुसलमान होना है, फिर आगे का प्रोसीजर होगा। वो जले कटे से लहजे में बोला। ओके, लेट्स गो, चलो चलते हैं। वो लहराता हुआ फजर की जाने पलट गया ताकि उसे बुला लाए, जबकि जुनैद वहीं खड़ा रहा। उसे ये काम करते डर तो लग रहा था, पर वो विलियम को इनकार नहीं कर सकता था। जुनैद के बार बार बुलाने पर वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखने आया था, पर जुनैद नहीं जानता था कि उसे पाकिस्तानी खूबसूरती इतनी भा जाएगी कि वो ऐसे एडवेंचर पर उतर आएगा। अब वो फजर के करीब खड़ा कह रहा था और फिर वो दोनों जुनैद को अपनी तरफ आते दिखाई दिए। और फिर अगले ही लम्हे फजर पीछे बैठी थी, जबकि विलियम जुनैद के साथ आगे बैठा था। और जुनैद अब शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद की जानिब गाड़ी ले जा रहा था। फजर ने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। अरसल का चमचमाता मैसेज स्क्रीन पर देखने की आदत हो गई थी कि अब उसके बिना मोबाइल फ़ोन बेकार लग रहा था। दिल में एक टीस सी उठी और आंखें फिर से लबालब भरने लगीं। नहीं, बस अब और नहीं। वो सुबह वाली तस्वीर कैसे भूल सकती थी? नज़रें मोबाइल से उठाकर गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो बारिश हल्की हल्की फिर से शुरू हो चुकी थी। गाड़ी में खामोशी छाई थी। शायद वो दोनों फजर की मौजूदगी में खामोश थे। गाड़ी में हीटर ऑन था। उसे गर्माइश का एहसास हुआ और जिस्म को सुकून मिला तो आंखें बंद करके गाड़ी के शीशे से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। अरसल का मुस्कुराता चेहरा उभरा और फजर ने पट से आंखें खोल दी। आखिर वो शख्स पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा था? वो रो दी, मुंह पर हाथ रखे, सिसकियों को दबाते बेआवाज, ताकि आगे बैठे वो दोनों लड़के उसका मजाक ना उड़ाएं। और तुम इंसान की तकलीफ नहीं समझ सकते जो अपनी ही सिसकियां दबाते बेआवाज रो दे। जाने कितनी देर वो यूं ही रोती रही। आगे बैठे विलियम और जुनैद जान गए थे। जुनैद ने विलियम को इशारा किया, जबकि विलियम ने उसे खामोश रहने का जवाब दिया। वो चाहता था फजर रो ले, इसीलिए उसने रोने दिया। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग अब एक मस्जिद के सामने खड़े थे। सफ़ेद मीनारों वाली खूबसूरत बड़ी सी मस्जिद। उसका गुंबद सब्ज था। मरकजी शाहराह पर बनी ये मस्जिद काफ़ी बड़ी थी। नमाजी ईद के मौके पर सारा शहर यहीं इकट्ठा होता था। गाड़ी झटके से रुक गई और फजर जैसे होश में आई। फटाफट आंखें साफ करती सीधी हो बैठी। विलियम ने एक नज़र बाहर देखा। आसमान और भी स्याह बादलों से ढक चुका था और ठंडी हवा मज़ीद तेज़ हुई।
پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ اوپن کی اور اندر سے اپنی سیاہ جیکٹ نکالی۔ تم یہ پہن لو، باہر کافی ٹھنڈ ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جیکٹ فجر کی جانب کی۔ وہ اسے منع کر دینا چاہتی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیکٹ تھام لی، جبکہ جنید انہیں وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنے انکل سے بات کرنی تھی۔ فجر کی طرف سے کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا ولی نہیں تھا، اور ایسے میں کورٹ میرج بیسٹ آپشن تھا۔ وہ اسی سلسلے میں بات کرنے گیا تھا، اور آج کی آج یہ کام لازمی تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے چہرے پر اب پہلے والا جوش نہیں تھا۔ فجر کی حالت اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ کیا وہ لڑکی اپنے ساتھ ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک کر رہے تھے؟ وسوسے سر ابھارنے لگے تو اس کی انا نے سب کو کچل دیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، مسجد کے اسپیکر سے آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظہر کی اذان تھی۔ ولیم ساکت ہوا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو بے اختیار ہی مؤذن کے پیچھے زیر لب اذان کے الفاظ دہرانے لگی تھی، اور ایسا کرنا ہمارے خون میں شامل ہے۔ اس سے ولیم ناواقف تھا۔ دماغ جہاں بھی ہو، دھیان کہیں بھی ہو، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، لیکن اذان کی آواز کے ساتھ زیر لب دہرانا جیسے فطرت میں شامل تھا۔ اذان مکمل ہو گئی۔ ولیم یوں ہی بیٹھا رہا، ساکت سا۔ جنید واپس آیا۔ وہ اب فجر کو وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر ولیم کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو سکون سے اندر اترنے لگا۔ بائیں جانب ڈھیر سارے غسل خانے تھے، جبکہ دائیں جانب نل لگے تھے۔ جنید خود تذبذب کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے۔ سامنے ہی کھلا بڑا سا سرخ ٹائلوں والا صحن اور دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک جانب پودے لگے تھے۔ مسجد کافی رقبے پر پھیلی تھی، اور اس کے مینار جس شان و شوکت سے کھڑے تھے، ولیم مروب نظر آیا۔ کچھ دیر بعد لوگ مسجد میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ سب نمازی تھے، نماز پڑھنے آئے تھے۔ سردیوں میں یوں بھی دن ذرا چھوٹے ہوتے ہیں تو وقت کم ہی ہوتا ہے۔ وہ سب قطار میں لگے نل پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پانی گرم آ رہا تھا، مسجد کا گیزر آن تھا۔ ولیم نے دیکھا بوڑھے بزرگوں کو، مردوں اور کم عمر لڑکوں کو دل جمعی سے وضو کرتے وہ سب ایک ساتھ بیٹھے ایک جیسا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہ سب ویسا ہی تھا جیسے وہ ہر سنڈے چرچ جاتا تھا، باقاعدگی سے، دل سے۔ وہ خدا کا پیروکار تھا، لیکن یہاں کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سب دیکھ رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں امام صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ جنید اسے وہیں چھوڑ کر جوتے اتارتے صحن کی جانب بڑھا، جس کے دوسرے حصے پر مسجد کا اندرونی حصہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ولیم کو تھما دی۔ تمہاری وجہ سے اب مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ بیزار سا کہتا وضو کرنے نل کی جانب بڑھا، اور پھر کچھ دیر وہ وضو کر کے اٹھا اور اس نے اونچی آواز میں دعا پڑھی۔ وہ عربی میں پڑھ رہا تھا۔ ولیم سمجھ نہیں پایا، لیکن وہ غور سے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دعا پڑھتا اس کی جانب آیا۔ وہ اب فولڈ کیے کف سیدھے کر رہا تھا۔ تم روز نہیں کرتے عبادت؟ ولیم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ نہیں، اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ آخری بار کب کی تھی؟ جنید ٹھٹک کر رکا۔ شاید عید پر۔ گہری خفت نے آن گھیرا۔ پھر تمہیں یہ سب کیسے یاد رہتا ہے؟ ولیم نے اچنبھے سے پوچھا۔ یہ سب سٹیپ بائی سٹیپ جو تم نے ابھی کیا اور تم نے کچھ پڑھا، یہ تمہیں کیسے یاد رہتا ہے؟ وہ الجھی آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ جنید ساکت ہوا۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر میں سے شاید ہی کوئی شخص روز مسجد جاتا ہوگا۔ وہ خود عید کی نماز ہی پڑھتا تھا۔ پھر اسے کیسے دعا یاد تھی؟ کیسے وہ وضو کا ایک بھی سٹیپ نہیں بھولا تھا؟ کیسے اس نے وضو کے بعد بے ساختہ آسمان کو دیکھا تھا؟ کیسے اس کے لبوں نے اشہد ان کہا تھا؟ یہ گواہی تو بے ساختہ تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ سب ہمارے اندر ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی۔ وہ اب اپنی جیکٹ پہن رہا تھا۔ ولیم کو حیرت ہوئی۔
کیا مطلب؟ میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ الجھ چکا تھا۔ تم یہ سب امام سے پوچھنا، اب آؤ جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، وہ کہتا تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بھاگا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ وہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر یہ تیزی کس لیے؟ نماز چھوٹ جاتی، جماعت چھوٹ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وہ کیا چیز تھی جو اسے الجھا رہی تھی، ولیم خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، قطاریں کھڑی ہو چکی تھیں۔ جنید جلدی جلدی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہو گیا، جبکہ ولیم ایک جانب۔ اس نے بیگ سے کیمرہ نکالا۔ وہ پہلی بار انسانوں کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ لوگ ابھی تک آ رہے تھے اور کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ حصہ کافی پرسکون تھا۔ ولیم نے دیکھا وہ سب ایک ساتھ جھک رہے تھے، پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، پھر وہ جھکے اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاں، یہ دلچسپ تھا۔ چرچ میں اسے یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اس نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور پھر کیمرہ واپس رکھ دیا۔ وہ اب چل پھر کر چاروں جانب سے مسجد کے اندرونی حصے کو وزٹ کر رہا تھا۔ اونچے اونچے ریکوں میں رکھے قرآن پاک اور دینی کتابیں۔ نمازی بہت زیادہ نہیں تھے، پر جو تھے انہوں نے سماں باندھ دیا تھا۔ نماز پڑھ لی گئی، دعا ہو گئی، لوگ واپسی کے لیے پلٹ گئے اور کچھ قرآن پاک کونوں خدروں میں لے کر بیٹھ گئے۔ آج کے دور میں اللہ والے کم تھے، پر جو تھے وہ اللہ والے ہی تھے۔ انہیں اللہ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا جنید اب ایک سفید کپڑوں والے ادھیڑ عمر آدمی کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے انگلی سے ولیم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ آدمی امام مسجد تھا جس نے سفید ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی۔ ولیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر وہ دونوں اس کی جانب بڑھے۔ جنید کے چہرے پر اب چمک تھی، جبکہ ولیم کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ اسی کی جانب آ رہے تھے۔ آتے ہی امام نے ولیم کو گلے لگا لیا۔ ولیم دھک سے رہ گیا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 24 سالوں کو یاد کیا۔ ہوش سنبھالنے سے اب تک اس نے کبھی کسی کو گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، ساکت۔ دونوں ہاتھ پہلو میں تھے، بیگ کندھے پر۔ امام مسجد کے وجود سے اسے ایک گرمائش پھوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ پودوں کے احساسات تک کو ریکارڈ کرنے والا فی الوقت اپنے احساسات سے انجان تھا۔ امام مسجد ہولے سے اس سے الگ ہو گیا۔ پھر اس نے ولیم کا کندھا تھپ تھپایا۔ شاباش! امام مسجد مسکرایا، جبکہ ولیم نے آنکھیں پھیلا کر جنید کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ جبکہ جنید نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چاہتا ہوں تم سب سے پہلے غسل کر لو۔ پتہ نہیں کیوں امام مسجد کے کندھے خوشی سے پھیلے ہوئے تھے۔ جنید نے انگلش میں فوراً ترجمہ کیا۔ ولیم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اسے غسل کے طریقے کی ویڈیو دکھانے لگا۔ اس کے بعد ولیم نے غسل کیا اور اس نے ہیڈ فون اور کیپ اتار دی تھی۔ اس کے بال گیلے تھے جنہیں امام مسجد نے اپنے کندھے سے سفید کپڑا اتار کر اسے صاف کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اسے وضو کروایا گیا جیسے جنید کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سب کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ تجربہ تھا۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ تمہارے سرکل میں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس کی سماعت سے باپ کی آواز ٹکرائی، لیکن وہ رکا نہیں۔ غسل اور وضو کے بعد وہ اب تینوں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد اب گرم ہال میں بیٹھے ولیم کو ذرا بھی ٹھنڈ محسوس نہ ہوئی۔ البتہ باہر گھپ اندھیرا چھا گیا تھا اور بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ امام مسجد نے ولیم سے براہ راست پوچھا۔ جنید کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے ولیم کو دیکھا جو اس کے ترجمے کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید کے پوچھنے پر ولیم نے اسے سچ بتانے کا کہا، جسے امام مسجد نے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس لڑکی کو بلا لاؤ۔ کچھ دیر بعد امام مسجد نے سر اٹھاتے جنید سے کہا۔ چہرے پر پہلے والی رمق نہیں تھی، لیکن نرمی اب بھی ویسی ہی تھی۔ میں چاہتا ہوں جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے وہ اس کی گواہی کے وقت موجود ہو۔ جی امام صاحب۔ جنید فوراً نرم گرم سے قالین پر تیز تیز چلتا ہال کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ دروازے کے قریب رکھی چھتری لینا نہیں بھولا تھا۔ باہر تیزی سے بارش جاری تھی۔ آواز ایسی تھی جیسے ژالہ باری جاری ہو۔ وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر فجر کی جانب آتے تھوڑا جھک کر شیشے کو 2 انگلیوں سے بجایا۔ وہ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔
فوراً اٹھی۔ جنید کے اشارہ کرنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جنید نے چھتری اسے پکڑا دی۔ امام مسجد آپ کو بلا رہے ہیں۔ جنید نے بارش سے بچنے کے لیے سر پر دونوں ہاتھوں کا سایہ کرتے ادب سے کہا، اور فجر ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے جبکہ دوسرے سے سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھی۔ جنید نے گاڑی لاک کی اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ جنید بارش سے بچتے بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گیا تھا جبکہ مسجد کے سرخ صحن میں شفاف پانی کے درمیان ننگے پاؤں چلتے فجر نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی پل آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر ان تینوں سے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ ولیم کی دی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ولیم کو دیکھا تو حیران ہوئی۔ اس کے سر پر کیپ نہیں تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ اس کی آنکھوں جیسا تھا، کتھئی، گہرا، بالکل درخت کی سوکھی لکڑی جیسا۔ اور اس کے بال گھنے تھے جو کچھ پیچھے سیٹ تھے، کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ بیگی پینٹ پر بالوں اور آنکھوں سے ہم رنگ موٹی اونی شرٹ پہنے ہوئے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جنید بیٹھا تھا۔ چاروں جانب جلتے برقی قمقموں میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبی گردن، گلے میں ابھرتا ایڈم ایپل، کسی بھی قسم کی داڑھی سے صاف چہرہ، روشن پیشانی اور چمکتی آنکھیں۔ اس کی جو لائن بہت شارپ تھی، ناک اٹھی ہوئی تھی اور ہاں، ٹھوڑی میں پڑتا گڑھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکے کی ٹھوڑی میں زخندہ دیکھا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا تو بھلا لگا، پر جو دل میں رہتے ہیں ان کے آگے سب ہیچ لگتا ہے۔ اب نظریں اس کے ہاتھوں تک آئیں۔ رگیں تھوڑی سی ابھری ہوئی تھیں، لمبی انگلیوں والے صاف ہاتھ جو اس کی اوور سائزڈ شرٹ میں آدھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ فجر کو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی سے آزاد لگا، کسی بھی قسم کے دباؤ سے، کسی بھی قسم کے منفی اثر سے وہ آزاد تھا۔ وہ پریشان بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اور تبھی فجر کی نظر اس کے سینے پر ٹنگی چھوٹی سی مشین پر پڑی۔ ولیم نے اس چھوٹی سی ریکارڈنگ مشین کو اپنے بائیں جانب دل کے مقام پر لگا رکھا تھا اور اس کی لمبی تار نیچے پہلو کے قریب رکھی ٹیپ ریکارڈ سے جڑی تھی۔ وہ یہ تجربہ پہلی بار خود پر کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دل کی دھڑکن سننا چاہتا تھا، وہ اسے ریکارڈ کرنا چاہتا تھا اس سارے تجربے کے دوران۔ ہاں، وہ عجیب ہی تھا۔ امام نے ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کے سامنے سب ہو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ہال میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے پلر میں سے ایک کے ساتھ پشت ٹکائے بیٹھی رہی۔ ابا کا خیال آیا، دل سکڑ کر پھیلا، پر اگلے ہی پل اماں کی بد دعائیں یاد آئیں تو نفرت کی لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ امام مسجد اب بسم اللہ پڑھ رہا تھا۔ ولیم نے ایک نظر اٹھا کر فجر کو دیکھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ اس کے بھروسے یہاں آئی تھی اور اگلی ہی نظر اس نے پہلو میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جما لی۔ میں گواہی دیتا ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس نے ولیم کو امام مسجد کے پیچھے اپنے برٹش لہجے میں دہراتے سنا اور تبھی بیگ میں رکھا فون تھر تھرایا۔ وہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ سے نکالا تو ارسل لکھا چمک رہا تھا۔ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارسل کے نام کے ساتھ وہ گلابی پھول بھی تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ گھبرا کر چاروں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے ولیم تھا جو شہادہ پڑھ رہا تھا۔ سب آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کیا وہ اس کا فون نظر انداز کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے یس کرتے کان سے لگایا، فجر؟ اور فجر کا دل رک گیا۔ 2 دن وہ کتنا تڑپی تھی یہ پکار سننے کے لیے۔ اس پکار پر اس کی دنیا رک جاتی تھی۔ پتھر ہوا دل دھڑکنے لگا، وجود کپ کپا اٹھا اور آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ بارش ابھی بھی جاری تھی لیکن فجر کی ساری سماعت فون کے دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر جمی تھی۔ فجر نے جان لیا تھا، ہم کسی بھی لو کو فوراً ان لو نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ شخص محبت کی وجہ ختم نہ کر دے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ I'm sorry فجر، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، وہ بھرائے لہجے میں بولا۔
فجر نے بے ساختہ ولیم کو دیکھا۔ امام مسجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ جنید کی کسی بات پر مسکرایا۔ میرے پاس ایک آپشن ہے، ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا اور بابا کو بھی، بس تم تھوڑا کمپرومائز کر لینا۔ وہ پتہ نہیں کس کمپرومائز کی بات کر رہا تھا۔ فجر کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ فجر، بس ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ شادی چھپانی ہوگی۔ میں بابا کو ان کی پسند سے شادی کر کے خوش کر دوں گا، یوں وہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ شاید اسے اپنی ساری کوشش کے باوجود آخری حل یہی ملا تھا۔ فجر کے وجود میں کسی نے نیزے گھسا دیے۔ تکلیف سر سے پاؤں تک گئی۔ پلیز کچھ تو بولو، آواز ابھری، اور فجر نے ہولے سے فون کاٹ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ولیم کو دیکھنا چاہا پر سب دھندلا گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی پر ابھی نہیں۔ پھر اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ خوبصورت آنکھوں کا رو رو کر حشر نشر ہو چکا تھا۔ ادھر آؤ، ولیم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر قریب آنے کا کہا۔ وہ روبوٹ کی طرح اٹھی اور جا کر قریب بیٹھ گئی۔ ارسل نے دل کی تکلیف پھر سے بڑھا دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی تو کر سکتا تھا پر اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا یا کمظرف، وہ سمجھ نہیں پائی۔ بیٹی، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ امام صاحب نے براہ راست پوچھا۔ نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ امام مسجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہتے اس کا دل ذرا بھی نہیں کانپا۔ تو تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ فجر نے ولیم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زبان تو سمجھ نہیں آ رہی تھی پر وہ تاثرات سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم چاہو تو میں نکاح کا اہتمام کروا سکتا ہوں، وہ ہولے سے بولے۔ لڑکی کے گھر والے نہیں تھے، وہ اس کے ولی بننے کو تیار تھے۔ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سے سر ہلایا۔ جنید خاموش بیٹھا رہا۔ وہ امام مسجد کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کیا آپ لوگوں کو ایجاب و قبول کروا سکتا ہوں؟ جانے امام صاحب خود کیوں کروانا چاہتے تھے؟ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے اجازت دے دی۔ امام مسجد نے دوسرے امام کو بلایا جو نوجوان تھا اور امام مسجد کی صحبت میں رہ کر سیکھ رہا تھا۔ جنید اور وہ لڑکا، اب دو گواہ موجود تھے۔ امام اب ولیم سے اس کے نگاہ کی بابت پوچھ رہے تھے جبکہ فجر جسمانی طور پر تو وہاں موجود تھی پر ذہن ارسل کی باتوں میں اٹکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گہری چوٹ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امام اب ولیم کی جانب متوجہ ہوئے۔ ولیم ولی، کیا تمہیں فجر معراج بنت معراج الدین اپنے عقد میں قبول ہے؟ ولیم کو سمجھ نہیں آیا۔ جنید نے ترجمہ کیا پر امام کا لہجہ اور ان کا انداز ایسا تھا کہ ولیم پل بھر کو ساکت ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فجر اسے زندہ لاش لگی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر امام کے دوبارہ پوچھنے پر وہ کسی خواب سے جاگی۔ کیا وہ صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ فجر نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ولیم کو دیکھا۔ سرخ متورم زخمی آنکھیں، اور ولیم نے اپنے سینے میں دل کو رکتے اور دھڑکتے پایا۔ وہ بریتھ ٹیکنگ تھی۔ وہ اس کی سانسیں کنٹرول کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولیم نے فجر معراج کو قبول کر لیا تھا۔ بارش جس قدر ٹوٹ کر برسی تھی، سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے اب کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ولیم کے لیے یہ احساس عجیب تھا جبکہ فجر ابھی تک خود کو ارسل کی باتوں سے نہیں نکال پائی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے آج ہی سارا کام ہونا مشکل ہے اور کافی پیسے لگیں گے، جنید آہستگی سے بولا۔ وہ فجر کی موجودگی میں ویسے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ میں پیسے دوں گا، بس کام آج ہو جائے۔ ولیم سامنے دیکھ رہا تھا، ناک کی عین سیدھ میں، کیونکہ وہ ہیولاب فجر کے قریب پیچھے بیٹھا تھا۔ ہاں، تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تم کیوں نہیں دو گے؟ ہیولے نے سرگوشی کی، استہزائیہ سرگوشی۔
یہ میرے پیسے ہیں، میرے باپ کے نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارتا ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور پھر ساکت رہ گیا۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، فجر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ولیم کے اس طرح چلانے پر وہ دونوں چونک گئے۔ آئی ایم سوری۔ وہ خفت سے سرخ پڑا اور پھر اپنے ہی چہرے پر بے ساختہ ہاتھ پھیرا۔ ہاں بھائی، پونڈز لیے گھومتا ہے، کیوں نہیں دے گا پیسے؟ جنید زیر لب بڑبڑایا، جبکہ ولیم نے سیٹ سے گردن ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو ولیم؟ وہ اب بائیں جانب کے شیشے سے لٹکی تھی، کسی بدروح کی طرح جو الٹی چل لیتی ہے، دیواروں پر لٹک جاتی ہے، بالکل ویسے ہی، بس چہرہ اندر تھا، جبکہ سفید سلک کا گاؤن ہوا میں لہراتا پچھلے سائڈ کے شیشے تک جا رہا تھا۔ وہ اگلی جانب کے شیشے سے جھانکتی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی تمہاری موت ہے ولیم، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عجیب تھی، کبھی اس کے ساتھ تو کبھی اس کے خلاف۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی جب ولیم نے بیگ سے ہیڈ فون نکال کر کانوں پر جما لیے اور وہ اسے غصے سے گھورتی غائب ہو گئی۔ کورٹ کی ابتدائی کارروائی کافی لمبی تھی۔ فجر کا شناختی کارڈ جبکہ ولیم کا پاسپورٹ لے لیا گیا تھا۔ ان کی تصویریں لی گئی تھیں اور فجر سے سب سے پہلے فری ول کا حلف نامہ سائن کروایا گیا تھا، جس میں چند باتیں واضح تھیں۔ وہ اگر گھر چھوڑ رہی تھی تو اپنی مرضی سے۔ وہ اپنی مرضی سے ولیم سے شادی کر رہی تھی۔ کسی نے اسے یہ کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بالغ تھی اور اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے اس پورے سلسلے میں اپنے گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، کوئی پیسہ، کوئی زیور، کچھ نہیں۔ ولیم کے مسلمان ہونے کے لیے ایک گواہ چاہیے تھا۔ جنید موجود تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے دونوں نے اپنی طرف کی کارروائی مکمل کی۔ کورٹ میرج نکاح نامہ اردو اور انگلش دونوں میں موجود تھے، جسے دونوں نے سائن کیا اور ان کے کاغذات کی ایک فائل بنا کر جنید کے انکل نے کورٹ میں پیش کی تھی۔ شام ڈھلی اور پھر رات ہو گئی۔ عدالت کی طرف سے منظوری آئی تو دونوں کا نکاح عدالت میں ہی پڑھایا گیا۔ ایسے کیسز عدالت میں روز آتے تھے، یہ ان کا روز کا کام تھا۔ البتہ ولیم نے اس سلسلے میں اچھی خاصی رقم دی تھی۔ وہ فارنر تھا اور اس سے پونڈز بٹورے گئے تھے۔ جب وہ دونوں نکاح نامے کی اپنی اپنی کاپی لے کر باہر نکلے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ فجر کے پاس اردو جبکہ ولیم کے پاس انگلش والا نکاح نامہ تھا۔ مبارک ہو بہت بہت ولیم، اب تم شادی شدہ ہو۔ جنید نے اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آج ایک ہی دن میں اسے دوسری بار گلے لگایا گیا تھا، جبکہ فجر کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انسان جذبات میں ہر قدم اٹھا لیتا ہے، اور جب جذبات کا طوفان گزرتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ لیکن فجر کو پچھتاوا نہیں تھا۔ اسے پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے کورٹ میرج کی تھی۔ بس تھوڑا خوف تھا تو ولیم کی طرف سے، کہیں وہ اس کا دعوے دار نہ بن جائے۔ وہ ایک جانب کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر فون نکال لیا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار اسے ایک اجنبی نمبر سے فون آیا تھا پر اس نے نہیں اٹھایا تھا، اور جیسے ہی اس نے فون نکالا ارسل کا نمبر جگمگ کرنے لگا۔ دل پر کسی نے برچھی پھیر دی۔ کیا اس کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سائن کرتے وقت دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ پانے کے لیے کھو رہی تھی۔ وہ اسے کبھی نہ دیکھنے کی قسم اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی محبت سے آزاد کر رہی تھی۔ وہ اسے سوچنے تک کے سارے اختیارات گنوا رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دل کتنی بار رویا تھا، کتنی بار تڑپا تھا، پر یہ سب تو کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ یہ ٹھان چکی تھی۔ اور اب پھر سے وہ شخص اسے فون کر رہا تھا۔ شاید یہ آخری بار تھا جب فجر معراج اس شخص کی آواز سننے والی تھی جسے وہ اپنا مانتی تھی۔ اس شخص نے فجر معراج کو گنوا دیا تھا۔ یہ خبر بھی تو دینی تھی نا۔ فون کی اسکرین پر انگوٹھا پھیرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ جنید اور ولیم کچھ فاصلے پر کھڑے جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ولیم کو اس کی جیکٹ لوٹا چکی تھی جسے ولیم نے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ ہیلو فجر، ارسل کی بے چین سی آواز ابھری۔ اس کا گلا بھاری تھا، شاید وہ بھی رویا ہوگا۔ فجر کا دل مٹھی میں آیا۔
جانے کتنے پل خاموشی چھائی رہی۔ فجر نے آس پاس کے نظاروں کو دھندلا ہوتے محسوس کیا، بیگ کندھے پر لٹکائے اور چادر کو اچھے سے خود پر لپیٹے۔ اسے اپنا آپ وہاں کھڑا بہت اجنبی سا لگا۔ ایسی تو کبھی خواہش نہیں کی تھی اس نے۔ وہ تو بہت دھوم دھام سے اپنی محبت کے سنگ جانا چاہتی تھی، ڈنکے کی چوٹ پر جب محبت ہی دغا دے جائے تو پھر کیسی شکایت؟ اس نے آنسوؤں کو اندر پیتے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کچھ تو بولو فجر، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے، وہ شکست خوردہ بولا۔ تو سنیے ارسل برہان صاحب، سنیے، لہجہ سرد رکھا گیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں، پر اب اس کے سامنے کیا رونا جو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں فجر معراج، ایک مڈل کلاس لڑکی جس کے ڈھیر سارے مسائل تھے۔ مجھے اپنے مسائل کا سد باب کرنا تھا، مجھے ان کا حل نکالنا تھا، پر میں نے فرار ڈھونڈ لیا، میں نے محبت کر لی۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے، جس سے میں کپ کپاہٹ تھی، ہونٹ خشک پڑ چکے تھے۔ وہ خود پر ہی استہزائیہ ہنستی تھی۔ پتہ ہے میری زندگی عذاب تھی، پھر تم آئے، وہ آپ سے تم پر آئی۔ ارسل ساکت ہوا۔ تم ہوا کا ٹھنڈا جھونکا تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہوا مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، سسکیوں کا گلا گھونٹتے۔ فجر، وہ بے یقینی سے بولا۔ ارسل، تم میرا سکون تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے زندگی بھر کی تڑپ دے جاؤ گے۔ تم میرا جنون تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا تم مجھے سسکتا چھوڑ جاؤ گے۔ تم میرا غرور تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ دو گے۔ تم میرا مان تھے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دو گے۔ میں نے کسی کو دیکھا تو صرف تمہیں، کسی کو سوچا تو صرف تمہیں، کسی کی خواہش کی تو صرف تمہاری، کسی کا دل توڑا تو صرف تمہارے لیے۔ میں نے فجر معراج کو تمہارے نام لکھ دیا تھا ارسل۔ ارسل تھا تو فجر تھی۔ دل کٹتا گیا، تکلیف حد سے سوا ہوئی، خون رسنے لگا، پر وہ کھڑی رہی۔ آس پاس لگے اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کے آنسو واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ رہی تھی اور تم میرے لیے اپنے خاندان سے نہیں لڑ پائے۔ وہ اپنا پاؤں چھڑاتا جا رہا تھا۔ فجر نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں میرا خیال آیا بھی تو ایک آپشن کے طور پر، ایک دوسری عورت کے طور پر جسے چھپا کر رکھا جاتا۔ کیا تم بھول گئے تھے کہ فجر اجالا لاتی ہے، اسے چھپا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ خود کو زخمی کر رہی تھی اور زخم ناسور بننے والا تھا۔ فجر، آئی ایم سوری۔ جہاں تم پاؤں دھرتے وہاں میں اپنا دل رکھنے کو تیار تھی۔ میں نے صرف محبت نہیں کی تھی، میں نے اپنے اندر تمہارا بت سجا لیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت بڑا مقام دے دیا تھا ارسل۔ تمہیں راس نہیں آیا، پھر اس بت کا ٹوٹنا لازم تو تھا نا۔ لہجے میں پھر استہزا تھا۔ گارڈز اسے پکڑ کر باہر نکال رہے تھے، وہ اسے دھکے دے رہے تھے۔ وہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ محبت اپنے مقام سے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ اماں کہتی رہی کہ مرد اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس کی ہو جائے، جو اسے مفت میں مل جائے۔ فجر، ایسے مت بولو، وہ تڑپ گیا۔ میں نے اماں کا یقین نہیں کیا ارسل، میں نے کتنا غلط کیا۔ میں تم سے ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پلیز مجھے ایک موقع اور دے دو۔ اسپیکر سے آواز ابھری اور فجر کی نظر اٹھی۔ سامنے ہی ولیم جنید کے ساتھ کھڑا تھا۔ جنید اب اسے اپنی گاڑی کی چابی پکڑا رہا تھا۔ ولیم نے فجر کو دیکھتے کلائی کی جانب اشارہ کیا اور پھر ہوا میں داہنے ہاتھ سے اڑتا ہوا جہاز بنایا۔ اس کی فلائٹ تھی، اسے جانا تھا، پر کیا ایسے ہی؟ وہ ہاتھ میں چھاتا لیے کھڑا تھا۔ فجر نہیں، میں مسز فجر ہوں اب، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ پھر آسمان کی جانب دیکھا، تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پھوار پڑتی محسوس ہوئی، یوں جیسے قدرت نے گواہی دی ہو کہ وہ اب مسز فجر تھی۔ مبارک ہو ارسل برہان گردیزی، تم نے مجھے کھو دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں اب شادی شدہ ہوں، میرا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو،
اپنے باپ کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کرو، محبت تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، جو دل میں تھا سب کہہ دیا۔ فون ٹک سے بند کیا اور پھر ارسل کا نمبر ڈیلیٹ کر کے اسے بلاک کر دیا۔ ایک ایک عمل اسے اتنی ہی تکلیف پہنچا رہا تھا، پر اسے کرنا ہی تھا۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے گم سم سی کھڑی رہی۔ دل خالی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، پر ایک نئے آغاز سے وہ ناواقف تھی۔ ولیم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور چھاتا کھول کر اس کے اوپر کر دیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، سرخ متورم آنکھیں اور بھیگی پلکیں، پھڑ پھڑاتے لب، چھاتا پکڑے، کیپ اوڑھے، کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھتا ولیم اور برقی روشنیوں میں چمکتے بارش کے قطرے۔ کلک کی آواز ابھری، بارش کے قطرے ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور وہ دونوں جنید کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے میں قید ہو کر رہ گئے۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے ایک سیاہ ٹیپ ریکارڈ فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر دیکھا، آنکھوں سے ہی پوچھا گیا، کس لیے؟ میں نے سنا ہے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے۔ مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں۔ ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے۔ وہ ابھی بھی ٹیپ اس کی جانب کیے کھڑا تھا۔ فجر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ تھام لی۔ ولیم مسکرا دیا۔ تو اب تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ لمبا تھا، تھوڑا سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، کیوں جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چمکتی آنکھوں سے آفر دے رہا تھا اور نظریں اس کی بھیگی لرزتی پلکوں پر جمی تھیں، رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، روکھا سا جواب۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت ہے، ڈھٹائی سے بار بار کہتا ولیم۔ فجر کے نقوش تن گئے، وہ اب سر پر سوار ہو رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میرا مان رکھنا چاہیے۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ تمہیں میرا حکم ماننا چاہیے، وہ تو بس اپنی خواہش رکھ رہا تھا، اور اب یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ فجر نے گھور کر دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی، اور اس کے یوں دیکھنے پر ولیم سٹپٹا گیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے، گڑبڑا کر کہتے فون والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور صفائی، یعنی گوگل پر لکھا تھا کہ بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکی سے بات کرنا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، بھابھی کو چھوڑ کر جلدی آنا۔ جنید سے آگاہ کرتا اس کا کیمرہ لے کر چلا گیا۔ شاید وہ لوگ طے کر چکے تھے کہ فجر کو گھر چھوڑ کر انہیں دوبارہ کہاں ملنا تھا تاکہ ایئرپورٹ جایا جا سکے۔ لفظ بھابھی پر فجر کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیلیں، جبکہ ولیم نے امڑ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا۔ مبادا کہیں قریب کھڑی فجر دیکھ ہی نہ لے اور اسے یہیں پاکستان میں دفن ہونا پڑے۔ چلیں؟ پھر سے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی، اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ کوفت زدہ لہجے میں بولی۔ آج کا دن کتنا لمبا ہو گیا تھا، ختم ہی نہیں ہوا تھا، اور اب رات کا اندھیرا دل ہلا رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کیا، کیا تم میری ایک بات بھی نہیں مان سکتی؟ احسان جتا کر فوراً شکوہ کر دیا گیا۔ فجر نے ہونٹ بھینچے۔ دیکھو بارش پھر سے شروع ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اسے کہتا گاڑی کی جانب بڑھا اور فجر کو بھی ناچار قدم بڑھانے پڑے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی کھلی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بارش بہت ہلکی تھی، لیکن گاڑی کی ونڈ اسکرین پر چلتا وائپر تیزی سے پانی صاف کر رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ پہلو میں ہاتھ رکھے وہ کسی خاموش مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ تم مجھ سے کچھ نہیں کہو گی؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ وہ بول پڑا، شکریہ، یک لفظی جواب۔ وہ مسکرا دیا۔ آج جانے کتنی بار مسکرا لیا تھا، پاگل نہ ہو تو۔ اور کچھ؟ کیا سننا چاہ رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں۔ وہ رخ موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نام خوبصورت ہے، میں نے گوگل کیا تھا، اس کا مطلب دیکھا، مجھے پسند آیا۔ وہ ایکسٹروورٹ تو نہیں تھا، پھر بھی بولے جا رہا تھا۔ ویسے تمہارا نام فجر نہ ہوتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟
دل جمعی سے ڈرائیونگ کرتا وہ بولے گیا اور ایک نظر موبائل میں کھلے گوگل میپ پر ڈال لیتا۔ فجر نے رخ موڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بریتھ ٹیکنگ۔ ذرا سا رخ موڑ کر فجر کو دیکھا جس کا چہرہ پل کے 1000ویں حصے میں کان کی لبوں تک سرخ پڑا۔ کیا یوں کوئی منہ پھاڑ کر تعریف کرتا ہے؟ اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ناگواری ابھری اور وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ ویسے میری 10 بجے کی فلائٹ ہے، میں ایڈنبرا واپس جا رہا ہوں۔ کبھی پلٹ کر مت آنا۔ صفاک لہجہ، گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کس حق سے اس سے یوں باتیں کر رہا تھا؟ اور لہراتے بالوں والا ہیولا پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ بیک مرر سے نظر آتا اس کا وجود واضح تھا۔ وہ اس پر ہنسی تھی، قہقہا لگایا تھا۔ ہاں، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ جو کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ کتھئی آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اور پھر گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ فجر نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ دائیں جانب ایک بیکری اور کافی شاپ تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، تم کچھ کھاؤ گی؟ سنجیدہ لہجہ تھا۔ وہ اب خود پر ضبط کر رہا تھا، خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا، کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ویسے بھی ولیم جوزف ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایک ہی دن میں کافی پیسے لگا دیے تھے، کافی مہربانیاں کر دی تھیں۔ فجر نے گہرا سانس لیا اور پھر ہولے سے بولی، کولڈ کافی۔ اتنی ٹھنڈ میں کولڈ کافی؟ آگ نکالے گی منہ سے پھر؟ کولڈ کافی ضرورت تو پڑے گی نا؟ وہ زیر لب بڑبڑاتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا، دونوں ہاتھوں میں کافی کے مگ تھامے۔ اس کی جانب آ کر اشارہ کیا۔ فجر نے شیشہ نیچے کیا تو پہلے اسے پکڑایا اور پھر اپنی جانب آ کر دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے لیے بھی کولڈ کافی ہی لایا تھا۔ سینے میں جلتی آگ دونوں کو بجھانی تھی۔ کتنے کی ہے؟ وہ اس سے کافی کی قیمت پوچھ رہی تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے حیرت سے فجر کو دیکھا اور پھر ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ تم جانتی ہو میرے آج دن میں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ کیا تم سب ادا کر دو گی؟ وہ سلگانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، دے دوں گی۔ ویسے بھی فجر معراج کسی کا احسان نہیں رکھتی، تڑح کر جواب دیا گیا۔ وہ اب کافی کے مگ میں پائی پھیلاتی اسے پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ زیادہ ہی آئس کریم ڈال دی گئی تھی۔ ولیم نے اپنے دوسرے قہقہے کو دبایا۔ کب؟ پرشوق نگاہوں سے پوچھا گیا۔ جب ہوں گے۔ انداز بے نیاز تھا۔ وہ محظوظ ہوا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پیسے لینے تو مجھے واپس آنا پڑے گا۔ اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اب بات بڑھا رہا تھا۔ آ جانا اور طلاق بھی دے جانا۔ پائی پھیلاتا ولیم کا ہاتھ ساکت ہوا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، یہ شادی ہمیشہ تھوڑی رکھنی تھی انہیں، پر ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ کب تک رکھنی تھی۔ پھر طلاق کا ذکر کیوں؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کافی کا مگ اپنے اور اس کے درمیان اچھے سے ٹکا کر رکھ دیا اور پھر گاڑی چلا دی۔ وہ رخ موڑے خاموشی سے کافی پی رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ وہ کیا جاننا چاہ رہا تھا؟ زندگی آگے بڑھاؤں گی۔ کبھی میری ضرورت پڑی تو؟ نہیں پڑے گی۔ مجھے بلا لینا، میں شاید آ جاؤں، ویسے بھی پیسے لینے آنا ہی ہے۔ گندی نیت والا فارنر۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ فجر نے نہیں پوچھا وہ کیا کرتا تھا، وہ پاکستان کیوں آیا تھا، وہ پورا انگریز کیوں نہیں لگتا تھا، سب سے بڑھ کر ایک بار کہنے پر اس سے شادی کیوں کر لی تھی، کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا۔ اسے شاید دلچسپی ہی نہیں تھی۔ بس گاڑی یہیں روک دو۔ مرکزی سڑک سے اتر کر گاڑی اب گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ ارسل اسے یہیں اتارا کرتا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ جا رہی تھی۔ وہ پھر کبھی نہیں ملنے والے تھے۔ یہ میرا کارڈ۔ ولیم نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھایا۔ سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا کارڈ جس پر اس کی مکمل تفصیلات تھیں اور ساتھ میں رابطہ نمبر۔ کس لیے؟ وہ الجھی۔ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، شاید تمہیں کبھی اپنے شوہر کی یاد آئے۔
संजीदा लहजे में बात करते आखिर में लहजा शरारती हो गया। फजर ने जब्त से मुट्ठियां भींची। शौहर के नाम पर उसे सिर्फ अरसल का ख्याल उभरता था, जो अब तकलीफ दे था। वो शख्स किस धड़ल्ले से उसकी तकलीफ बढ़ा रहा था? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विलियम, पाकिस्तानी करोड़ों मर्दों को छोड़कर तुमसे शादी क्यों की मैंने? वो सर्द लहजे में बोली। आवाज ऊंची थी, चेहरा सुर्ख और आंखों में शोले भड़क रहे थे। वो सवालिया नजरों से उसे देखे गया। वैसे तो उसे फर्क नहीं पड़ता था, पर अब जानना चाहता था उसने विलियम को ही क्यों चुना। क्योंकि तुम 7 समंदर पार वापस चले जाओगे और दोबारा कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़ेगी। कितनी सफाकियत से बोली थी। ब्यूटी इन वाइट अब खौफनाक चुड़ैल लगने लगी थी। ये कोर्ट मैरिज सिर्फ समझौता था। मैंने शराइत नहीं रखी, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें शौहर कबूल कर चुकी हूँ। ये खेल आज का था और सिर्फ इस पेपर के लिए था, जो एक तुम्हारे पास है और एक मेरे। ब्यूटी इन वाइट ये सब बोलती बुरी लग रही थी और विलियम जबड़े भींचे उसे सुनता गया। उसने भी सिर्फ इस पेपर के लिए ये सब किया था। वो दोनों एक पेपर अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उसे भी तो किसी की छोड़ी हुई लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों मफाद परस्त थे, पर तवक्कात क्यों बढ़ रही थी? उसे तो ये तक भूल गया था कि उसने आज कलमा पढ़ा था। वो विलियम जोसेफ से विलियम वली बना था। ये सफ़र यहीं तक था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाना चाहती थी, पर दरवाज़ा लॉक्ड था। विलियम की दी वो टेप उसके बैग में थी, जिसमें उसे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो उस टेप को जाने कहाँ फेंकने वाली थी। मैं जानता हूँ ये सब यहीं तक था और मुझे भी इस कागजी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर हाँ, मेरा कार्ड रख लो। जब पैसे हों मुझे फ़ोन कर लेना। मैं अकाउंट नंबर दूंगा, लौटा देना। ह गहरी खिफ़्फ़त ने आ घेरा। वो क्या समझ रही थी और क्या निकला था? झटके से मुड़ी और कार्ड झपट लिया, पर गोद में रखा बैग उसी लम्हे नीचे गिर गया। चीज़ें बिखर गईं। फटाफट झुककर एक हाथ से चीज़ें उठाईं और फिर सर सीधी करके गहरा सांस लिया। सीट से गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर लीं। विलियम यूं ही बैठा रहा। कॉफ़ी यूं ही रखी रही। आई एम सॉरी, हौले से बड़बड़ाई। आंखें बंद थीं। वो यहीं होंठ भींचे बैठा रहा। देखो, मैंने शादी सिर्फ अपने मफाद के लिए की है, अपनी जिद में। तुम चाहो तो अभी तलाक दे सकते हो। मुझे इस शादी में दिलचस्पी नहीं। मुझे फरार का एक रास्ता चाहिए था, ताकि मुझे किसी और को ना चुनना पड़े। लहजा भर्रा गया। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम्हें कल किसी से मोहब्बत हो गई, तुम्हें दूसरी शादी करनी हुई, फिर क्या करोगी? उसकी बात में दम था। ऐसा कभी नहीं होगा। फजर एक ही गलती बार बार नहीं दोहराती। मैं हमेशा ऐसे ही रह लूँगी, मजबूत लहजे में जवाब दिया गया। विलियम ग्लास विंड के उस पार जाने क्या ढूंढ रहा था। पीछे बैठा ह्योला जो खामोश था, अब फिर से हंसी की आवाज़ उभरी। आज वो खामोश थी, उन दोनों को सुन रही थी। मेरे पास तुम्हारा कार्ड है। जब मुझे खुला चाहिए होगा मैं कांटेक्ट कर लूँगी। और विलियम ने बटन दबाकर गाड़ी का लॉक खोल दिया। वो उसे नहीं देख रहा था, देखना भी नहीं था। हाँ, अब उसे यकीन हो गया था कि फजर मेराज ने ये शादी अपने मतलब के लिए की थी। दिल को सुकून सा मिला। यानी वो दोनों एक ही लकीर पर खड़े थे। एक कोने पर वो और दूसरे पर फजर। दरमियान में 7 समंदर का फासला था। दोनों को फर्क नहीं पड़ता था। दोनों को फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरा कहाँ जाने वाला था, क्या करने वाला था। ठीक है, आइंदा की ज़िंदगी के लिए गुड लक। वो संजीदा सा मुस्कुराया तो फजर कॉफ़ी का मग वापस रखते गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकल गई। कॉफ़ी बची हुई थी। वो दरवाज़ा बंद करके जा रही थी। खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा, पलटकर भी नहीं देखा। फजर मेराज की ज़िंदगी में विलियम नामी ये बाब आज ही खुला और आज ही बंद हो गया था। विलियम ने एक नज़र उसे देखा और फिर तेज़ी से गाड़ी रिवर्स की। वो देखते ही देखते गाड़ी भगा ले गया। बारिश बरसने से कीचड़ हो चुकी गली में वो बिना किसी एहतियात के चलती जा रही थी, इस बात से बेखबर कि एक तूफान उसका मुंतज़िर था।